मॉम, मैंने कहा बताएं ऐना कहाँ है। वो जब से लौटी थी ऐना को ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी मगर वो ना मिली। बेटा, आप क्यों इंटरफेयर कर रही हो उसकी लाइफ में। उसने जहाँ जाना था चली गई, बात ख़त्म। उसका बाप उसे समझाते हुए बोला मगर वो समझने वालों में से ना थी। जब मैंने कहा था उसे रूम से बाहर मत निकालिएगा तो किसने निकाला। उसका गुस्सा शांत होने को ना था। मैंने निकाला और भगा दिया उसे। आओ, मार दो अपनी माँ को। उसकी माँ आंसू साफ करते बोली, इनफ। मीना ने एक ज़ोरदार ठोकर सोफे को मारी थी। पाँव में दर्द की शदीद लहर उठी मगर दर्द पर गुस्सा गालिब आ गया। बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो। वो बहन है तुम्हारी। वो अच्छी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ गुजारे तो तुम्हें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। भाड़ में गई खुशी किसी से भी करती, बस मोहब्बत करके शादी ना करती तो बहुत खुशी होती मुझे। लेकिन लव मैरिज, माय फुट, वो जुनूनी हो रही थी। बेटा, भूल जाओ वो सब, ख़त्म करो सब। ज़िंदगी को नए ढंग से गुजारो बेटा, खुश रहो। नए ढंग से गुजारूं? इग्नोर किए जाने, रिजेक्ट किए जाने का दुख समझते हैं आप? मैं समझती हूँ ये दुख। 16 साल की उम्र में सहा मैंने। इस दुख ने, इस आग ने मेरे दिल को दहकता लावा बनाया हुआ है, जिसमें हर मोहब्बत ज़दा को जुदाई का दुख सहना होगा। मेरे दिल में लगी आग मोहब्बतों को भस्म कर देगी। वो हिस्ट्रियाई अंदाज में चीख रही थी, मुझे मोहब्बत नहीं मिली तो मोहब्बत किसी को भी रास नहीं आने दूंगी मैं। बेटा, इस एक तरफा मोहब्बत के बोझ से खुद को आज़ाद करके तो देखो। दुनिया खूबसूरत है बहुत। क्या कमी थी मुझ में जो मुझसे मोहब्बत नहीं की गई? और क्या ही ख़ास बात है ऐना में जो कोई उससे मोहब्बत कर बैठा? मैं भी तो खूबसूरत, वेल एजुकेटेड हूँ। फिर मुझे क्यों ठुकराया गया? मेरे कासाए मोहब्बत की भीख से क्यों महरूम रखा गया? वो सर पकड़कर सोफे पर ढह गई थी। मीना, मेरी बच्ची, मोहब्बत दिलों का सौदा है, ज़बरदस्ती का नहीं। उस शख्स के अलावा और भी बहुत से लोग हैं दुनिया में। तुम इधर उधर देखो तो सही। और मैंने इस शख्स के अलावा किसी को एक नज़र देखना भी तो नहीं चाहा। वो ऐसा शख्स था जो ज़िंदगी से चला तो गया मगर इसके बाद भी मुझे कोई और नज़र ही नहीं आया। मैं कभी नहीं निकल सकती उस शख्स की मोहब्बत से। वो शख्स वो था जिसकी वजह से मुझे दुनिया में मर्दों की कमी लगती थी कि एक ही मर्द के सिवा मेरी आंखों ने कभी किसी को देखा ही नहीं। वो बेबसी से बोल रही थी। दर्द उसके लहजे में नुमाया था। उसके माँ बाप उसकी तकलीफ़ महसूस कर रहे थे मगर वो ऐसा ही दुख जो बड़ी बेटी को खा रहा था छोटी को नहीं देना चाहते थे। चलें, हमें यहाँ से जाना होगा। मैं लोगों को फेस नहीं कर सकती। जल्दी जल्दी पैकिंग करें। वो कहती तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भागी थी। आज फिर एक बार उन्हें अपना घर छोड़ देना था, सिर्फ और सिर्फ मीना के लिए। सादी बेटा नोट्स बना रहा था। अगले हफ्ते से उनके एग्ज़ाम्स हो रहे थे। अमान तो ऐना के साथ एंजॉय कर रहा था मगर सादी हमेशा की तरह मेहनत कर रहा था। अमानुल्लाह लोगों का फैमिली बिजनेस था जो कई दूसरे ममालिक तक फैला हुआ था मगर सादी को मेहनत करके अपने लिए एक मुकाम हासिल करना था। ग्रेजुएशन के बाद वो सीएसएस करना चाहता था मगर उसके बाप की ये ख्वाहिश थी जो सादी पूरी करना चाहता था। अभी भी बैठा वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था जब उसका मोबाइल फ़ोन बजा। उसने नंबर देखा तो अननोन था। कंधे उचकाते उसने मोबाइल कान से लगाया। हाथ तेज़ी से कॉपी पर चल रहे थे जिस पर बॉल पेन से वो कुछ लिख रहा था। क्यों तंग कर रहे हैं आप मुझे? मासूम से लहजे में सवाल किया गया। सादी ने मोबाइल कान से हटाकर हैरानी से देखा। कॉपी पर लिखता हाथ रुका था। मोबाइल उसने दोबारा कान से लगाया। मैंने कब तंग किया तुम्हें? वो इस आवाज़ को लाखों में पहचानता था। आप कर रहे हैं मुझे तंग। सोमो मुंह फुलाए एक ही बात किए जा रही थी। अच्छा, कैसे तंग किया मैंने तुम्हें? वो कुर्सी से टेक लगाकर कॉपी बंद करता मुस्कुराया था। किताब खोलती हूँ तो उसमें आप नज़र आ रहे हो। मिरर देखती हूँ तो आप दिखते हो। सोती हूँ तो आप ख्वाब में आ जाते हो। इसे तंग करना ही तो कहते हैं। सोमू का मासूम मुंह फूला हुआ था।
جیسے وہ بے بس ہو کر فون کر بیٹھی ہو۔ اسے محبت کا آشکار ہونا کہتے ہیں، جو تم پر ہو رہی ہے۔ سعدی ہولے سے بولا۔ کیا؟ محبت؟ وہ ہکلائی تھی، شاید گھبرائی تھی یا شرمائی تھی۔ سعدی اندازہ نہیں لگا پایا تھا۔ ہاں، محبت کا نزول ہو رہا ہے تم پر، چاہے آہستہ آہستہ ہی صحیح، اور مقدس چیزیں آہستہ آہستہ نازل ہوتی ہیں۔ سومو کی طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ سومو، سن رہی ہو؟ اس کی خاموشی وہ محسوس کر رہا تھا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے؟ یہ تو تم بتاؤ گی نا؟ بتاؤ، ہو گئی ہے؟ وہ سائرہ آپا ادھر ہی مجھے آوازیں دیتی آ رہی ہیں۔ سعدی، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ سومو نے عجلت میں فون کاٹ دیا۔ سعدی کتنی دیر تک فون کو تکتا، اس کی آخری بات کو سوچتا رہا تھا۔ آج وہ نہ کہتے ہوئے بھی کہہ گئی تھی۔ سعدی بھائی کی جگہ صرف سعدی کہا گیا تھا۔ محبت اثر دکھا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے ایکے کو حیا سدھوانی کہیں نظر نہیں آئی۔ بزنس وائنڈ اپ کر کے وہ کہاں چلی گئی کسی کو نہیں پتا تھا۔ ایکے کو تھوڑا گلٹ تھا کہ حیا کی کچھ زیادہ انسلٹ کر دی، مگر پھر وہ بھول گیا کوئی حیا بھی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ خوشی کا کوئی پیمانہ اس کی خوشی کو ناپ نہیں سکتا تھا۔ سائرہ کے ولیمے کے ساتھ ہی آج اس کی منگنی تھی، اس لڑکی سے جسے وہ بے انتہا چاہتا تھا۔ ولیمے کا فنکشن شہر کے مشہور ہال میں تھا۔ لوگوں کی آمد تھی۔ دو رسمیں تھیں تو مہمان بھی زیادہ تھے۔ سائرہ کا شوہر طیب اور اساور کاظمی عرف ایکے دونوں بلیو 3 پیس سوٹ میں اسٹیج پر بیٹھے اپنی دلہنوں کا انتظار کر رہے تھے۔ آمنے سامنے 2 اسٹیج بنائے گئے تھے جن کو سفید اور سرخ گلابوں کے امتزاج سے بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مین انٹرس پر شور اٹھا تھا۔ پھولوں کی برسات تلے سہج سہج کر چلتی وہ دونوں کہیں کی اپسرائیں معلوم ہوتی تھیں۔ دانین جمشید علی عرف ڈی جے گولڈن رنگ کی میکسی کے ساتھ دوپٹہ سر پر سلیقے سے رکھے ہم رنگ جیولری پہنے سیدھی اساور کے دل میں اتر رہی تھی، جبکہ سائرہ نے ہلکا گلابی لہنگا زیب تن کیا ہوا تھا، جس کے ساتھ میچنگ جیولری پہنے دوپٹہ سر پر ٹکا کر ایک طرف سے کمر ایک طرف سے دائیں کندھے پر بچھایا ہوا تھا۔ دونوں چلتی ہوئی اسٹیج کے پاس پہنچی تو طیب اور اساور نے مسکراتے ہوئے جھک کر ہاتھ آگے بڑھایا اور سہارا دیتے ہوئے صوفے تک لا کر اپنے بٹھایا اور خود بھی پہلو میں بیٹھ گئے۔ سائرہ کے شوہر طیب کی ٹریول ایجنسی تھی، اچھا خاصا امیر بندہ تھا وہ، اس لیے سائرہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور دوسری بات رشتے کے لیے ہاں کرنے کی یہ تھی کہ وہ خالہ زاد بھی تھا، ورنہ شہزادی سائرہ کاظمی کے مزاج کہاں ملتے تھے ہر کسی سے۔ سب بہت خوش تھے، خوشی سب کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ امان سب کی تصویریں اتار رہا تھا، جبکہ سعدی کا فون صرف سومو کے گرد گھوم رہا تھا، جسے وہ اچھے سے نوٹ کر رہی تھی اور مسکرا بھی رہی تھی، جس سے سعدی کو اپنی کشتی کنارے لگنے کا حوصلہ ہوا تھا۔ مرد حوصلے کی رسی مضبوطی سے تب پکڑتا ہے جب عورت اپنی مسکراہٹ سے وہ رسی اس کی طرف بڑھاتی ہے۔ خوش ہو؟ اساور نے دانین کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، دکھ نہیں رہا؟ تمہیں ناچ کر دکھاؤں تب پتہ لگے گا، دانین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تب کر کہا۔ گڈ آئیڈیا یار، ڈانس کریں ہم دونوں ساتھ۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوا تھا۔ خوف کرو، جو امیج لوگوں کی نظر میں تمہارا بنا ہوا ہے وہی رہنے دو، فری میں شوخے ہو کر چھچوری حرکتیں مت کرنا۔ دانین نے ہری جھنڈی دکھائی۔ اوکے مائی لارڈ، اساور نے سینے پر ہاتھ رکھتے ذرا جھک کر کہا تو وہ ہنستی چلی گئی تھی، دھنک جیسی ہنسی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھے گیا تھا۔ ہائے، آج تو بڑے بڑے لوگوں نے ہمارے غریب خانے کو رونق بخشی، زہ نصیب زہ نصیب۔ وہ رخ موڑ کر کھڑی ڈرائنگ روم کی دیوار پر قدآور فوٹو فریم دیکھ رہی تھی جب آواز پر پلٹی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے جھک کر کھڑا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ کیا ہنستی ہو یار، چاہے میں جتنا جھوٹا سہی، مگر قسم سے ہنستے ہوئے تم اپسراؤں کو مات دیتی ہو۔ ایک گھٹنے کے بل بیٹھتے اس کا ہاتھ تھامتے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا،
फ्लर्टी तबीयत तुम्हारी ख़त्म ना हुई अभी तक, वो एक अदा से बोली थी। हाय मेरी जान, ये फ्लर्ट बाकी दुनिया की लड़कियों के लिए, तुम्हारे लिए तो बंदा हर पल तन मन धन से हाजिर है। वो होठों को टेढ़ा करता खबासत से बोला, मुझे भूले नहीं हो अभी तक? मैं समझी नाम भी याद ना होगा। उसने उंगली को उसके चेहरे पर फेरा। मैं तुमको नहीं भुला सकता मेरी जान, मेरी मैना। उसने मैना को कमर से खींचकर अपने बेहद करीब किया। मैना नहीं, हया नाम है मेरा, हया सिद्धवानी। हया ने उसके गालों पर उंगली फेरते एक हाथ उसके सीने पर रखते हल्का सा धक्का देकर खुद से दूर किया। और मुझ नाचीज को नोमी कहते हैं, सीने पर हाथ रखते नोमी ने झुककर अपना तारुफ करवाया। इतना क्यों झुक रहे हो नोमी? देवी हो हुस्न की तुम, और देवियों के आगे झुका जाता है ना स्वीट हार्ट। ओके, मुझे तुमसे कुछ काम है। हया ने अपने मतलब की बात की जिस वजह से वो आई थी। पता था इस गरीब के गरीब खाने पर देवी हया ऐसे गुजरते गुजरते तो नहीं आ सकती। ज़रूर कुछ काम होगा। बोलें जी, हम आपके ग़ुलाम, आपकी सेवा में हाजिर। मेरी बहन ऐना ने घर से भागकर शादी कर ली है। किससे की है, कहाँ रह रही है, मुझे नहीं पता, और ये सिर्फ तुम पता लगा सकते हो। तो इतना सा काम हो जाएगा कल तक। मगर नोमी ने उंगली से सर खुजाया। मगर क्या? हया ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। कीमत लगेगी, कुछ भी मुफ्त थोड़ी होता है स्वीट हार्ट। नोमी ने सर टेढ़ा करके तिरछी नज़र से उसे देखा। मिल जाएगी तुम्हें कीमत, मगर काम होने के बाद। हया उसके सारे मतलब अच्छे से समझ गई थी, मगर नफ़रत की आग, वो भी अपनी ही बहन के लिए, उसके अंदर इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि वो इस नफ़रत की आग में सब जला देना चाहती थी, चाहे फिर वो खुद ही क्यों न राख बन जाए। ओह वाह, सच? वो खुशी से तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था। हाँ बिल्कुल सच। तुम मेरा काम करो, तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। हया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बहुत ख़तरनाक मुस्कुराहट। थैंक यू स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच माई लव। एक हाथ से उसके बाल कान के पीछे करता, दूसरे से नरमी से इसके गाल को मस किया था। नफ़रत, हसद, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को सही और गलत का फ़र्क भुला देती हैं। फिर इंतकाम की चक्की चलती है, फिर चाहे इस चक्की में इंतकाम लेने वाला खुद भी पिस जाए, उसे परवाह ही नहीं होती। वो घर बहुत देर से लौटा था। दिन को हुए फसाद के बाद वो घर लौटना ही नहीं चाहता था, मगर रात गए वो लौट आया था। धीरे धीरे चलता वो अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसे लगा था दानिन अभी तक रो रही होगी, वो जाएगा तो उससे लड़ेगी, मगर वो तो सोफे पर आलती पालती मारे बैठी लैपटॉप खोले बैठी थी। दरवाज़ा पाँव की ठोकर से ज़ोर से बंद करता ड्रेसिंग के सामने आ खड़ा हुआ। तिरछी निगाह दानिन पर डाली, जिसने एक बार भी सर उठाकर उसे देखा नहीं था। घड़ी उतार कर ड्रेसिंग पर रखते उसने टाई ढीली की, फिर पैर पटकता बाथरूम में घुस गया। दानिन ने नज़र उठाकर बाथरूम के दरवाजे की सिमत देखा। वो इस शख्स से एक नफ़रत ही तो नहीं कर पा रही थी, और दूसरी शय थी मोहब्बत, जो अब महसूस ही नहीं होती थी। चेंज करके वो बाहर निकला तो वो फिर से लैपटॉप में गुम थी। दिन को होने वाले ड्रामे पर रोशनी डालोगी? असावर ने उससे लैपटॉप छीनकर बेड पर उछाला। सारी रोशनियां तुम और तुम्हारी उस भतीजी ने डाल दी थी। मेरी इतनी मजाल जो मैं रोशनी डालूं? चबा चबा कर कहते वो फिर से लैपटॉप लेकर बैठ गई। मुझे सच जानना है। उसका चेहरा असावर ने थोड़ी से पकड़कर ऊंचा किया। और तुम सब दिन को सच भी बता चुके हो, दानिन ने बिना डरे कहा। क्या रिश्ता है तुम्हारा शादी से? लैपटॉप कारपेट पर पटकते असावर ने हाथ से खींचकर उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। पता है जिस दिन तुमने मेरा करियर जलाया था, मेरे ख्वाबों को आग में झोंक दिया था, उस दिन से पहले मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की थी। उस दिन के बाद कुछ भी नहीं कर पाई, न मोहब्बत न नफ़रत, क्योंकि एक औरत हूँ मैं, और औरत मोहब्बत उसी से करती है जो उसकी इज़्ज़त करता है। तुमसे भी मोहब्बत इसीलिए हुई थी कि तुम मुझे इज़्ज़त देते थे, मगर अब तुमने जो कुछ किया उसके बाद मोहब्बत की गुंजाइश ही नहीं थी। मगर फिर वो ज़रा देर को रुकी। जब औरत माँ बनती है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या सिर्फ औरत रहे या माँ बन जाए।
اور میں نے دوسرے آپشن کو چنا، میں ماں بنی، تو میں نے اپنے اندر کی عورت کو رہنے دیا اور ماں کو آنے دیا، اور مائیں تو معاف کر دیتی ہیں، اور میں نے کر دیا تھا تمہیں معاف، کیونکہ تم میرے ہونے والے بچے کے باپ ہو۔ مگر تم نے کیا کر دیا میرے ساتھ؟ میرے اندر جو صرف ماں رہ گئی تھی، آج آدھی ٹوٹ گئی۔ اب تم سے اتنی شدت سے میں نفرت کروں گی کہ تم بھی جلو گے اس آگ میں۔ تم غلط ہو اور ایک دن ثابت ہو جاؤ گے۔ اس دن تمہیں احساس ہوگا تم نے کیا کھو دیا، پھر تم پچھتاؤ گے، مگر تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا، میں معاف نہیں کروں گی، اور تم باقی کی زندگی پچھتاووں میں گزارو گے۔ گال پر بہتا اکلوتا آنسو صاف کرتے وہ واش روم میں گھس گئی۔ وہ باقی کے بچے آنسو اس پتھر کے سامنے نہیں بہانا چاہتی تھی، اور وہ تو اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اکثر یہ سوچتا تھا کہ اگر سب ایسا نہ ہوا جیسا وہ سمجھ رہا ہے تو پھر، مگر دوسرے ہی پل اس پر ایک پتھر شخص چھا جاتا جو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا۔ آپ کیوں جا رہی ہیں شامین؟ اینا صبح سے ایک ہی سوال پوچھے جا رہی تھی۔ گڑیا، تم اپنی محبت سے مل گئیں، میں نہ ملوں کیا؟ شامین اس کی گال پر چٹکی کاٹی۔ تو آپ اپنے ان کو کہیں وہ یہیں آ جائیں، پلیز آپ مت جائیں۔ کون کہاں جا رہا ہے بھائی؟ اندر داخل ہوتا امان سیب کی قاش منہ میں رکھتا بولا۔ شامین ترکی جا رہی ہیں، سعید بھائی نے بلایا ہے ان کو، آپ روکیں نا ان کو۔ اینا نے امان کا بازو پکڑ کر بچوں کی طرح ضد کی۔ اوئے، کیوں جا رہی ہے تو؟ امان نے ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی۔ سعید سیٹل ہو گیا ہے، چاہتا ہے میں بھی اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ شامین مسکرائی۔ خوش ہو بہت؟ ہاں بہت، شامین بہت خوش لگ رہی تھی۔ چلو خوش رہو تم، اور اینا میں ہوں نا تیرے پاس، بہت جلد کاظمی حویلی لے جاؤں گا، موج سے زندگی گزاریں گے پھر۔ امان سیب کھاتا صوفے پر ٹانگ پھیلاتا بیٹھ گیا۔ کب لے کر جاؤ گے؟ اینا اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بہت جلد، امان نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ تم لوگ جاتے رہنا، ابھی میری شام کی فلائٹ ہے، مجھے تو ٹھیک سے الوداع کرو یار۔ صحیح صحیح، لنچ ہم ساتھ میں باہر کریں گے، سادی کو بھی بلا لیتا ہوں، کل ہمیں بھی مری واپس جانا ہے۔ ڈن ڈن۔ وہ چاروں اس وقت لاہور کی ایک خوبصورت ریسٹورینٹ میں موجود تھے۔ رات میں شامین کی فلائٹ تھی اور کل سادی لوگوں نے بھی مری کے لیے نکل جانا تھا۔ یہ الوداعی پارٹی دی جا رہی تھی شامین کو۔ ہنستے مسکراتے وہ لنچ کرنے میں مصروف تھے۔ شامین کے جانے کا دکھ بھی تھا اور وہ ایک خوشحال زندگی گزارے گی اس بات کی خوشی بھی تھی۔ ہاں یار، وقت پر پہنچ جانا، فون پر بات کرتا نومی ہوٹل کا گلاس ڈور دھکیلتے اندر داخل ہوا۔ ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی کھینچ کر وہ بیٹھا ہی تھا کہ سامنے اینا کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ فوراً سے اس نے موبائل سے تصویر کھینچی۔ تصویر ایسے کھینچی گئی تھی کہ اس میں سادی، اینا اور امان نظر آ رہے تھے۔ اف، میرا کام تو بن گیا۔ نومی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب مزہ آئے گا۔ موبائل پاکٹ میں ڈالتا وہ حیا سے ملنے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہوٹل سے نکلتے ایک مکروہ مسکراہٹ ان ہنستے کھیلتے چار نفوس پر ڈالتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ مجھ سے ملنے ضرور آنا تمہارا اور امان کا انتظار کروں گی میں۔ شامین جا رہی تھی، تھوڑی دیر میں اس کی فلائٹ تھی۔ سادی، اینا اور امان اسے چھوڑنے آئے تھے۔ واقعی یار، جو بندہ محبوب کو پیارا ہوتا ہے دوستوں کو بھول جاتا ہے۔ تم پرائی ہو گئی شامین، پرائی ہو گئی ہو، سادی نے ڈرامٹک انداز میں کہا تو تینوں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں سادی، کیا ہو گیا؟ شامین نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتے پوچھا۔ ان دونوں کو کہہ رہی ہو میں انتظار کروں گی، اور مجھے جھوٹے منہ بھی نہ پوچھنا۔ سادی کے شکوے جاری تھے۔ تم تو انٹیلیجنس آفیسر ہو، مستقبل کے کسی چور اچکے غدار کو پکڑتے آتے جاتے رہو گے، ان کا ذرا مشکل تھا تو انوائٹ کر دیا۔ شامین نے اسے پچکارا۔ اچھا اب مسکا نہ مار۔ ان کی باتیں جاری تھی۔ تھوڑی دیر میں ترکی جانے والی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تو شامین نے الوداعی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھے دوست زندگی کا سکون ہوتے ہیں شامین، اور تم وہ سکون ہو میری زندگی کا۔ ملیں گے پھر کسی دن کسی موڑ پر، اور مل بیٹھ کر یوں ہنسیں گے جیسے پاگل ہوں۔ اور بے شک پرانے دوست ایک دوسرے کے لیے پاگل ہی ہوتے ہیں۔
سعدی نے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا جس پر امان، شامین اور اینا نے اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ سب سے مل کر شامین بھیگی آنکھیں صاف کرتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ فون کیوں بند ہے حیا کا؟ اتنی دھواں دھار نیوز دینی تھی۔ وہ مسلسل کمرے میں ٹہلتا ہوا اسے کال ملا رہا تھا مگر ہر بار نمبر بند ہونے کی اطلاع مل رہی تھی۔ مجھے واپس جا کر اسے بتانا چاہیے، بڑی مشکل کے وہ ہاتھ لگی ہے، ہاتھ سے پھسل نہ جائے۔ نومی نے بڑبڑاتے ہوئے الماری سے بیگ نکالا اور کپڑے رکھنے لگا۔ اور ڈیئر کزن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک لڑکا اندر داخل ہوا تو اسے تیزی سے پیکنگ کرتے دیکھ کر چونکا۔ عادل، مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا، بہت ضروری کام ہے، مجھے فٹافٹ نکلنا ہوگا۔ یار نومی، تو 2 ہفتوں کے لیے آیا تھا، مشکل سے 1 دن ہوا ہے ابھی، اور شادی ہے یار، انجوائے کر۔ ایسی فیملی پارٹیز روز تھوڑی ہوتی ہیں، دن کو بھی ہم تجھے ہوٹل میں ڈھونڈتے رہے تھے، نہ جانے کن چکروں میں ہو تم۔ اس کے کزن نے ایک ہی سانس میں اتنی باتیں کرتے اس کے ہاتھ سے شرٹ چھینی۔ یار کہا نا مت روکو، میں واپس آ جاؤں گا 2-3 دن میں، شادی اٹینڈ کروں گا مگر ابھی جانا ہوگا مجھے۔ نومی نے اس کے ہاتھ سے شرٹ چھین کر بیگ میں رکھی اور جلدی سے سوٹ کیس بند کرتا قد آور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پکا آؤ گے؟ عادل نے اداسی سے پوچھا۔ ہاں یار آؤں گا۔ بال ہاتھ سے پیچھے کرتا وہ سوٹ کیس گھسیٹتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ جلد از جلد حیا کے پاس پہنچ کر اسے اینا اور اس کے شوہر کے متعلق بتانا چاہتا تھا۔ کل پیپر ہے یار، تو نے کچھ پڑھنا ہے کہ نہیں؟ سعدی نے امان کو کشن مارا جو پچھلے 2 گھنٹے سے موبائل میں گھسا ہوا تھا۔ اب اتنی خوبصورت بیوی کو اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں، اور کیا کروں؟ امان پر ذرا اثر نہ ہوا تھا۔ ہاں بہت اچھے، کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ یہ 10 میٹر چلو تو سامنے دکھے وہ اکیلی کہاں ہے؟ وہ اپنی دوست کے پاس ہے، اس لیے کچھ پڑھ لے تو۔ سعدی نے برا سا منہ بنایا۔ میں نے ٹاپ کرنا ہے بغیر پڑھے، اور تو پڑھ کر کر لینا۔ امان نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ کیا ارادہ ہے تیرا؟ سعدی نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ دیکھ، امان نے اپنا تکیہ اٹھایا اور سعدی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تکیے کے نیچے پرزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا جنہیں بہت مہارت سے اوپر نیچے رکھ کر جوڑے بنائے گئے تھے۔ او بھائی، تو چیٹنگ کرے گا؟ سعدی نے حیرانی سے پوچھا۔ آف کورس، امان نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تم جیسے کو تو سیاست میں ہونا چاہیے۔ سعدی نے واپس برا منہ بناتے کتابیں کھولیں۔ او تیری، مشورہ کمال کا دیا ہے تو نے، سوچتا ہوں کچھ۔ امان کی بات پر سعدی نے دوسرا کوشچن بھی اٹھا کر اسے مارا۔ امان نے ہنستے ہوئے کوشچن کیچ کر لیا اور دوبارہ سے موبائل پر جھک گیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بے آواز رو رہی تھی۔ وہ کم عمر تھی، اس کے باوجود وہ حقیقت پسند اور مضبوط تھی۔ یوں وہ کبھی نہیں روتی تھی، مگر آج اس کی محبت کے کردار کے چھیتڑے اڑائے گئے تھے۔ آج اس کی نظروں میں اصاور خاک ہوا تھا۔ اتنا رونا تو بنتا تھا۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دروازے کی سمت دیکھا۔ اصاور نے اندر داخل ہو کر دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ بند کیا۔ سومو نے دونوں ہاتھوں کی پشت سے رگڑ رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ سومو بیٹا، کیا تھا یہ سب؟ اصاور قدم قدم چلتا بیڈ پر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ آپ کون؟ میں نے پہچانا نہیں۔ سومو نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ سومو، تم سے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، اصاور ذرا سختی سے بولا۔ جن کو میں جانتی نہیں یا کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، میں ان کو صفائیاں دینا تو دور، بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، اور آپ سے رشتہ ختم کر کے ان نون پرسن کی لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ سومو بیزاریت سے بولی۔ سومو، تمہارے رویے نے مجھے صدمہ پہنچایا ہے۔ اوہ ریئلی؟ اور جو آپ باتوں کے نشتر سے دل لہو لہان کر دیتے ہیں، وہ میرے لیے، دانین کے لیے صدمہ نہیں ہوتے؟ دانین کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے سومو، تم سے تمہاری بابت پوچھ رہا ہوں۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہاری باتیں گہرا صدمہ ثابت ہوئی ہیں میرے لیے۔ اصاور کا لہجہ دانین کے ذکر پر سخت ہوا تھا۔ آپ کہا کرتے تھے دانین کے لیے آپ کو اپنا دل تب سے دھڑکنا محسوس ہوا جب آپ 10 سال کے تھے۔ دانین کوئی 7 سال کی تھی، اور تب میں نہیں تھی، کہیں بھی نہیں، اس دنیا پر میرا وجود بھی ہوگا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں۔ آپ دانین سے 20 سال محبت کے دعوے دار رہے ہیں اور مجھ سے 17 سال سے۔ جب آپ
اس سے محبت کو بھلا سکتے ہیں تو میں کیسے مان لوں کہ آپ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں؟ جو لوگ محبتوں کے مان نہیں رکھتے، محبت ان پر یقین نہیں رکھتی، نہ دوسرا موقع دیتی ہے۔ اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے میری باتوں سے آپ کو صدمہ ہوا؟ کبھی سوچا وہ جو ایک لڑکی ہے دانین، اس پر کیا گزرتی ہوگی آپ کی باتوں سے؟ میری 17 سالہ محبت میں دی گئی اذیت آپ کو ٹھا کر کے لگی ہے، تو آپ کی 20 سالہ محبت کے بعد دی گئی تکلیف اس کے لیے موت جیسی اذیت ثابت ہوئی ہوگی۔ سومو اسے آئینہ دکھانا چاہتی تھی، مگر وہ شخص محبت کا مجرم تھا، اور مجرم کہاں اپنے جرائم آئینے میں دیکھتے ہیں؟ سعدی نے جو کیا، اس کے بعد دانین کو سر آنکھوں پر نہیں بٹھایا جا سکتا تھا۔ اچھا چلیں، ایک پل کو مان لیں سعدی نے امان بھائی کا قتل کیا ہے، اس میں دانین کو سزا دینے والی کیا لاجک ہے؟ بقول آپ سب کے وہ اس کا بھائی نہیں ہے، جیسے آپ کا کزن ہے ویسے ہی دانین کا بھی کزن ہے، پھر یہ سب؟ اساور چپ کا چپ رہ گیا۔ کیا کہتا اب؟ میں امان کی موت کو بھلا نہیں سکتا، بدلہ لوں گا، اور خون کے بدلے خون کی اجازت اللہ بھی دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں ونی یا قصاص ایک فضول رسم ہے، جس بات کے لیے ہمارا قرآن کہتا ہے وہ فضول نہیں ہو سکتی۔ قصاص جائز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، موت کا، تکلیف کا ذکر تو نہیں کیا، پھر آپ کیوں اسے موت سے پہلے موت سی اذیت دینا چاہتے ہیں؟ آپ دانین کے ساتھ جیسے پہلے تھے ویسے بھی تو رہ سکتے تھے، آپ کو بدلنا نہیں چاہیے تھا۔ بدلے کا حکم ہے، مگر اس سے بہتر ہے معاف کر دینا۔ بدلاؤ ضروری ہے، مگر یہ بدلاؤ محبت میں آ جائے تو سب تہس نہس ہو جاتا ہے۔ جس گھر کا فرد یوں اندھا دھند قتل کر دیا جائے، وہاں کے مکین پہلے سے نہیں رہ سکتے سومو۔ میں خون کا بدلہ خون سے لوں گا، معاف نہیں کروں گا، اور اگر یہ غلط ٹھہرا تو میں ہاتھ جوڑ کر رب سے معافی مانگ لوں گا۔ اساور کہہ کر رکا نہیں، دروازہ دھڑام سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی سوچتی رہی کہ رحم نہ کرنے والوں پر کیا خدا کی طرف سے رحم کر دیا جاتا ہے؟ معافی مل جاتی ہے؟ مری لارنس کالج۔ امتحانی ہال میں سکوت چھایا ہوا تھا، سب اپنے اپنے پیپر بورڈ پر جھکے لکھ رہے تھے۔ ممتحن پورے ہال کا چکر لگا رہا تھا، اسٹوڈنٹ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سعدی بھی پیپر پر جھکا لکھ رہا تھا۔ وہ اتنا اچھا دماغ رکھتا تھا کہ جب پیپر دیتا تو ختم کر کے ہی سر اٹھاتا تھا، جبکہ امان ٹیڑھی نظر سے ممتحن کو جاتے دیکھتا اور پھر اپنے لباس میں چھپائے پرزے نکال کر پیپر بورڈ کے نیچے رکھ کر لکھنے لگتا۔ امان سے اگلی سیٹ پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو ادھر ادھر کے نظارے کر رہا تھا، صاف لگ رہا تھا اسے کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اس سے اگلی سیٹ پر سعدی تھا جو چپ چاپ لکھے جا رہا تھا۔ اوئے، کیوں بیٹھا ہے ایسے؟ امان اپنا لکھ چکا تو اگلے سیٹ پر بیٹھے لڑکے کو سرگوشی میں کہا۔ نہیں آ رہا، لڑکے نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اچھا، یہ لے اور لکھ۔ امان نے اپنے پاس موجود تمام پرزے اس کی طرف بڑھائے، جنہیں فوراً سے پہلے اس نے اچک لیا تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کے پاس سے گزرتے ممتحن نے اس لڑکے کو نوٹ کر لیا۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ ممتحن نے تیز لہجے میں لڑکے کو مخاطب کیا۔ کچھ بھی تو نہیں سر، لڑکے کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ ممتحن مطمئن نہ ہوا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور تلاشی شروع کر دی۔ اس کی پاکٹ سے اچھی خاصی مقدار میں نقل کی پرچیاں نکلی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ممتحن کے غصے کا گراف بڑھ گیا تھا۔ لڑکے نے بے بسی سے امان کی طرف دیکھا۔ امان نے نفی میں گردن ہلا کر اپنا نام لینے سے اسے منع کیا۔ کہاں سے آئی تمہارے پاس اتنی نقل؟ آپ پر کمیٹی بیٹھے گی، آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ممتحن کی باتوں سے لڑکے کی گھگھی بن گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سارا ہال ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اگلی سیٹ پر بیٹھے سعدی پر ڈالی۔ سر، اس کی ہیں یہ ساری پرچیاں، اس نے دی ہیں۔ لڑکے نے فٹاک سے سعدی کا نام لے لیا۔ سر، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میری نہیں ہے یہ۔ سعدی پر تو حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ اس نے شاکی نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا جو اپنی جان بچانے کو سارا ملبہ اس پر ڈال رہا تھا۔ سر، میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ پکا اسی کے ہیں۔ لڑکے نے پھر وہی بات دہرائی۔ امان پہلو بدل کر رہ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا اس کے گناہ میں ایسے سعدی پھنس جائے گا۔ مسٹر سعدی رانا، آپ کے پیپر پر
اور ان نقل کے پیپر پر لکھی لکھائی آپ کی ہی ہے۔ ممتحن نے جھک کر اس کا پیپر اٹھا کر دیکھا۔ سر میرا نہیں ہے یہ، آپ یقین کریں۔ سعدی کی آواز بھرا گئی تھی۔ مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ امان کو نوٹس بھی وہی تیار کر کے دیتا تھا اور عقل کے دشمن امان نے نقل انہی نوٹ سے پھاڑ کر لائی تھی۔ چلے آپ دونوں، کارروائی ہوگی، آپ دونوں پر کیس فائل ہوگا اور اگلے 3 سال تک آپ دونوں ایگزام نہیں دے سکتے۔ ممتحن کے الفاظ تھے یا ہتھوڑا؟ سعدی کی سماعت کرار کر رہ گئی۔ سعدی نے غصے اور شاکی بھری نظروں سے امان کی طرف دیکھا جو مٹھیاں بند کیے بے بسی اور پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سعدی کا پیپر اس سے لے کر ریڈ مارک لگا دیا گیا تھا۔ اس کا کیریئر، اس کی زندگی کے اتنے سال برباد ہو گئے تھے۔ جناح ایئرپورٹ کراچی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی لاہور سے آنے والی فلائٹ کی لینڈنگ ہوئی تھی۔ بھانت بھانت کے لوگ آ جا رہے تھے۔ ایسے میں وہ بھی اپنی ٹرالی گھسیٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جب وہ بیگ لے کر باہر نکلا تو اس کا ڈرائیور گاڑی لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے بھاگ کر اس سے بیگ لے کر ڈگی میں رکھا اور اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ کریم، تم رکشہ پکڑ کر گھر چلے جاؤ، مجھے کہیں کام سے جانا ہے۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ بند کرتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مگر صاحب، ڈرائیور نے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ گاڑی سپیڈ سے بھگا لے گیا۔ آدھے گھنٹے کا سفر ٹریفک کے باعث 1.5 گھنٹے میں تمام ہوا تھا۔ کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر ہے، اس کی سب سے بڑی خامی بڑھتا ہوا بے ہنگم ٹریفک ہے۔ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ حیا کے گھر کے سامنے تھا جس کا ایڈریس حیا نے اسے دیا تھا۔ گاڑی گیٹ کے آگے پارک کرتا وہ گاڑی سے اترا۔ دوسری ڈور بیل پر دروازہ کھول دیا گیا۔ ملازم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر حیا کو بلانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں حیا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ تم یہاں؟ لاہور سے کب واپس آئے؟ حیا نے بے چینی سے ٹہلتے نومی سے سوال کیا۔ کال کیوں پک نہیں کر رہی تھی تم؟ نومی کی بے چینی دیکھنے لائق تھی۔ بزی تھی کچھ؟ حیا بیزار نظر آ رہی تھی۔ اینا لاہور میں ہے کسی لڑکے کے ساتھ، میں نے دیکھا ہے اسے کل۔ تمہیں بہت کال کی، پھر مجبوراً مجھے شادی چھوڑ کر آنا پڑا۔ سچ؟ کہاں ہے وہ؟ کس کے ساتھ ہے؟ مجھے جلدی بتاؤ۔ حیا کی بیزاری یکدم ختم ہو گئی تھی۔ تمہیں بتانے کے لیے تمہیں کال کر رہا تھا کہ تم فوراً آ جاتی لاہور، مگر تم میری کال ہی پک نہیں کرتی۔ اور یہ پکچر کھینچی ہے میں نے ریسٹورینٹ میں ان کی، دیکھو۔ نومی نے موبائل اسکرین آن کر کے حیا کے سامنے کی۔ اس میں 2 لڑکے ہیں۔ اینا کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ حیا کے چہرے پر غصے کے تاثرات جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ یہ تو وہاں جا کر پتہ لگے گا۔ نومی نے موبائل پاکٹ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ جلدی سے ٹکٹ کنفرم کراؤ، مجھے جلدی سے لاہور پہنچنا ہے۔ حیا کو چکمہ دینے کی سزا تم اب تا عمر بھگتو گی۔ حیا کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر برباد کر دینے کا تاثر پھر بھی رہتا تھا۔ وہ اب اینا کی زندگی میں زہر گھولنے جا رہی تھی۔